अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान उसूल फ़िक़्ह के दुरुस चल रहे हैं। इसमें हम मुख्तलिफ़ी अदिल्ला के बारे में देख रहे थे। इससे पहले उर्फ़ के बारे में हमने जाना, उसकी शराइत जाने, इसी तरह इस्तिहसान के बारे में भी हमने जाना। आज जो हम देखेंगे शराए माक़बल। शराए माक़बल, शराए जो है ये शरीयत की जमा है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले जिन अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शरीयतें अता फरमाई थी, जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े हैं, तो उनके बारे में उनको क्या हम दलील के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। माक़बल की शरीयतें, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत, ठीक है, इसी तरह जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की शरीयत, क्या वो अहकाम जो उनकी शरीयतों में थे इस्लाम में उनको दलील के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप क्योंकि मुख्तलिफ़ी अदीला पढ़ रहे हैं तो बाज़ के पास दलील के तौर पर होगी, बाज़ के पास कुछ शराइत के साथ होगी, जो भी है तफसील आपको आज सबक में आएंगे। अब पहली बात यह रख लें, जब शराए माक़बल का जिक्र आ जाता है, मसलन तौरात, ज़बूर और इंजील, खुसूसन तौरात और इंजील का जब जिक्र आता है तो हमको मालूम है कि ये मुहर्रफ किताबें हैं, यानी इसमें तब्दीलियां कर दी गई हैं। ये वर्ड ऑफ गॉड अब उसी हालत में बाकी नहीं है। तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, जो भी है, और खुसूसन जो है तौरात और इंजील, क्योंकि यहूदी और ईसाई अभी भी मौजूद हैं, ज़्यादा जो है उनका जिक्र आता है, तो ये अब मुहर्रफ किताबें हैं। तो क्या अब इन किताबों में कुछ लिखा हुआ हो तो क्या हम उसको एज ए रेफरेंस शराए माक़बल मानेंगे? नहीं मानेंगे, ठीक है। इसके बारे में भी तफसील आपको आ जाएगी, तो अभी अच्छे से समझना। पहले मुसन्निफ फरमाते हैं, पहली आसमानी किताबों के वो अहकाम जो बहालत मौजूदा उन किताबों में मौजूद हैं, यानी आजकल जो उन किताबों में रिटन डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं और कुरान और हदीस में उनका जिक्र नहीं है, यानी वो अहकाम के बारे में इस्लाम की जो बुनियादी दो दलीलें हैं, नस जिसे हम कहते हैं, यानी कुरान और हदीस, उसमें उसका जिक्र कहीं पर भी नहीं है, तो उनका कोई एतबार नहीं। अब जो है बाइबल में अगर कुछ लिखा हुआ मिला, ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते कि ये शराए माक़बल में से, ठीक है ना। क्यों? बाइबल में लिखा हुआ है और कुरान और हदीस उसके सिलसिले में खामोश है। हो सकता है कि ये वो जो उसमें तब्दीलियां की गई है उसमें से हो। क्यों? वजह क्या बता रहे मुसन्निफ? कि मौलाना कह रहे हैं कि इसलिए कि ये मुहर्रफ किताबें हैं, यानी इनमें तब्दीलियां कर दी गई, ठीक है। लेकिन अलबत्ता यहां से अहम पॉइंट है, समझे, पहली उम्मतों के जो अहकाम किताब और सुन्नत में मज़कूर हैं वो तीन तरह के। ये तो है कि जो कुरान और सुन्नत में जिक्र नहीं है। अब बता रहे हैं कि पहली उम्मतों के जो अहकाम कुरान और सुन्नत में है वो तीन तरह के। पहला यह है वो जिनके मनसूख होने की सराहत मौजूद है, वो अहकाम जिनके मनसूख होने की सराहत मौजूद है, यानी कुरान या हदीस में खुलकर वाज़े तौर पर यह बात लिखी गई है कि वो जो है अहकाम मनसूख हो चुके हैं। तो जब कुरान कह दे या हदीस में बात वाज़े तौर पर आ जाए कि भाई फला फला अहकाम जो है मनसूख है, तो अब इस बात की जरूरत नहीं, अब इस बात की जरूरत नहीं कि हम उसके बारे में सोचें, क्योंकि इस्लाम में वो अहकाम अब जारी नहीं होंगे, इस्लाम में वो अहकाम अब जारी नहीं होंगे। जैसे मुसन्निफ दामत बरकातुम जो है उसकी एक मिसाल देते हुए फरमाते हैं, अब जैसे यहाँ पर जो है मुसन्निफ दामत बरकातुम ने सूरह अनआम की इस आयत करीमा को जिक्र किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अलल लज़ीना हादू हर्रमना कुल्ला ज़ी ज़ुफ़ुरिन, और यहूदियों पर हमने हराम किया हर नाखून वाला जानवर, कुल्ला ज़ी ज़ुफ़ुरिन, हर नाखूनदार जानवर को हमने हराम किया। व मिनल बकरी वल गनमी हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, और हमने गाय और बकरी की चर्बी उन पर हराम की। शुहूम चर्बी को कहेंगे, ठीक है ना। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है, अगर आप सूरह अनआम में जाकर देखोगे तो उनकी जो बगावतें थी, नबी के खिलाफ जो जाते थे, उनकी शामत अमल की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है ये चीजें उन पर
حرام کر دی، الا سوائے ان چیزوں کو کہ یعنی بکری اور گائے کا جو چربی حرام کی ہے ان میں سے کون سے استثناء ہے؟ ما حملت ظہورہما، جو چربی جو ہے گائے اور بکری کی پیٹھ سے لگی ہوئی ہوتی ہے، اویل حوایا یا جو انتڑیوں سے لگی ہوئی ہوتی ہے، او مختلط بعظم یا جس کا اختلاط جو ملی ہوئی ہوتی ہے ہڈی سے، یعنی یہ تین جو ہے ان کے لیے مستثنا تھے چربیاں. ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ جو ان پر یہ تمام چیزیں ہم نے حرام کی تھیں وہ اس لیے کہ ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی بغاوت، یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے سزا کے طور پر ان پر حرام تھی. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم کیا ہیں؟ سچے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم کیا ہیں؟ یقیناً سچے ہیں. تو یہاں معلوم ہوا کہ جو یہ چربی وغیرہ جو حرام کی گئی تھی یا ہر ناخن والے جانور کو جو ہے اللہ رب العزت نے جو ان پر جو حرام کیا تھا وہ اس وجہ ان کی شامت اعمال کی وجہ سے تھا. تو یعنی جن کے منسوخ ہونے کی صراحت موجود ہے شریعت اسلامیہ میں، یہ منسوخ ہیں. سیاق و سباق سے ہم کو کیا معلوم ہو رہا کہ اب اسلام میں جو ہے یہ حرام نہیں ہے. ان میں سے کوئی استثنائی طور پر جو واضح طور پر حرام ذکر کیا گیا ہو تو وہ حرام ہو جائے گا، لیکن اوورال جو ہے یہ چیزیں مسلمانوں پر حرام نہیں ہیں. یہ یہودیوں پر کیوں حرام تھے؟ ان کی شامت اعمال کے سے. برابر. اب مصنف فرماتے ہیں کہ یہ احکام اس امت میں قابل عمل نہیں ہے، یعنی یہ جو ان کے اوپر حرام کیا گیا تھا تو وہ ایک ٹائم پیریڈ، ایک ریزن بیس حرمت تھی، تو اب یہ ان کے اوپر ہم کو عمل کرنا نہیں ہے. کیوں؟ قرآن نے خود کہہ دیا کہ یہ منسوخ ہے. دوسرا مصنف فرما رہے ہیں کہ وہ جن کے اس امت کے لیے باقی رہنے کی صراحت کی گئی ہے. سیکنڈ کیٹیگری کون سی ہے؟ جن کے بارے میں کلیئر کٹ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ بھائی اسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے شریعت نازل کی گئی ہے اس میں یہ حلال ہے، یعنی ابھی بھی وہ باقی ہیں. جیسا روزوں کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اب یہاں پر صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ شرائع ما قبل میں بھی روزے فرض تھے، اور جیسا ان پر فرض تھے اب مسلمانوں پر بھی فرض ہیں. تو وہ احکام جو پچھلی امتوں کے اوپر بھی تھے اور یہاں پر بھی وہ جاری ساری ہوں گے، جن کی وضاحت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کر دی یا احادیث میں وہ چیز مل جائیں گے. تو مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ احکام اس امت میں بھی بالاتفاق باقی ہیں. اب دیکھیے قرآن میں جب صراحت آ گئی تو اب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے کہ یہ شرائع ما قبل میں سے ہے. ٹھیک ہے نا، تھوڑا لاجک سمجھیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف فی ادلہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بعض جو ہے فقی اس کو جو ہے جائز کہتے ہوں، بعض ناجائز کہتے ہوں. نہیں، اب جو فقی شرائع ما قبل کو جو ہے دلیل شرعی نہیں مانتے ہیں وہ قرآن کے اس نص ہونے کی وجہ سے اس کو مانیں گے. سمجھے نا؟ تو یہ پہلے متفق علیہ ادلہ میں قرآن کا حکم، تو قرآن کا حکم آ گیا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تو جو اگر فقیہ شرائع ما قبل کو حجت نہیں مانتے وہ ان آیتوں کی تشریح کیا کریں گے یا ان مسائل کی تشریح کیا کریں گے؟ بھائی یہ قرآن کا حکم ہے اس لیے ہم لے رہے ہیں. سمجھ میں آگے بات. بعض اوقات اختلاف جو ہوتا ہے وہ بس تعبیر کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو فقیہ شرائع ما قبل کو مانتے ہیں یعنی دلیل شرعی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی کنڈیشنز کے ساتھ، وہ اس کو جو ہے شرائع ما قبل کی کیٹیگری میں لکھ دیں گے. اور جو فقیہ جو ہے اس کو شرائع ما قبل کو جو ہے دلیل شرعی نہیں مانتے ہیں وہ اس کو نص میں قرآن میں رکھ دیں گے. مسئلہ بات وہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد ہے سوم، وہ کہ جن کے نہ باقی رہنے کی صراحت کی گئی ہے. ٹھیک ہے، نہ باقی رہنے کی صلاحیت کی گئی ہے نہ منسوخ ہونے کی. لا نصدق ولا نکذب، کہ ان کے بارے میں اسلام میں نہ کنٹینیویشن کا ذکر ہے کہ یہ اب اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی واجب رہے گا یعنی جاری رہے گا، نہ اس کے منسوخ ہونے کی صراحت کی گئی ہے. جیسے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ،
ہم نے ان پر لکھ دیا تھا، فرض کر دیا تھا کہ نفس کے بدلے نفس، قصاص کا ذکر ہے کہ اگر کوئی جو نفس ہے نفس کی جان لے گا تو اس کے بدلے نفس کی جان لی جائے گی۔ ایک سیکنڈ، یہ پوری آیت کو میں پھر سے، جی تو وہی ہے کہ ایک نفس کے بدلے دوسرا نفس، یعنی آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، پوری جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 دیکھ لو گے تو آپ کو پورا مضمون مل جائے گا۔ اب اہم بات ہے کہ جن کے بارے میں صراحت نہیں کی گئی ہے ان کا حکم کیا ہوگا؟ تو مصنف دامت برکاتہم فرماتے ہیں ایسے احکام بھی جمہور کے نزدیک اس امت کے لیے باقی رہیں گے۔ جمہور فقہا کیا کہتے ہیں کہ ایسے احکام بھی باقی رہیں گے، اس لیے ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، جیسا کہ ہاذہ ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی جو پانی پینے آتی تھی، باری جس کی متعین تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر باری متعین کر دی گئی تھی نا، کہ ایک دن جو ہے ہماری اونٹنی پی گئی اللہ رب العزت کی طرف سے جو معجزتاً پیدا کروائی گئی تھی، اور ایک دن جو ہے تمہارے جانور جو ہے پانی پیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ناقابل تقسیم مشترک اشیاء کی مہایات کے ذریعے تقسیم کی جا سکتی ہے، جس سے مالکان باری باری فائدہ اٹھائیں گے۔ یعنی اس آیت کو، اس حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ جو ناقابل تقسیم چیز ہے اس کو باری باری لے کر باری باری اس کی متعین کر لیں گے۔ تو اسی کی بنیاد پر اوپر کی جو آیت تھی وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، تو اس کو بھی امت محمدیہ میں کیری فارورڈ مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے۔ اب یہاں پر جو ہے سمجھانے کے دوران میں نے ایک بات کہی تھی، لا نصدق ولا نکذب، ٹھیک ہے۔ تو جو باتیں اسرائیلی روایات میں ملیں گی کہ بتایا جائے گا کہ بنی اسرائیل میں یہ ہوا کرتا تھا، بنی اسرائیل میں یہ ہوا کرتا تھا، جو ہماری تفسیر کی کتابوں میں یا شروحات کی کتابوں میں جن کو ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے نہ ہم اس کی تکذیب کریں گے۔ یعنی قرآن اور سنت ان چیزوں کے بارے میں خاموش ہیں، تو ان کے بارے میں ہم یہ کریں گے کہ لا نصدق، ان احکام کی نہ ہم تصدیق کریں گے، ہاں بھئی یہ پرانی شریعتوں میں صحیح میں تھے، یا یہ واقعہ پرانے لوگوں میں یعنی کسی شریعت میں ضرور ہوا ہے، ولا نکذب، اور نہ ہم اس کی تکذیب کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کوئی آتھینٹک سورس نہیں ہے، ممکن ہے وہ بات ہوئی تھی، ممکن ہے وہ بات نہیں ہوئی تھی، تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ جھٹ سے انکار کرنا یا جھٹ سے قبول کر لینے کے بجائے لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم اس کی تصدیق کریں گے اور نہ ہی ہم اس کی تکذیب کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر شرائع ما قبل کا سبق مکمل ہوا، اس کے بعد قول صحابی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل سے اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔